कुछ हिस्सा अब उस नेशनल एक्शन प्लान का आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उस पर अभी फ़िलहाल को ख़ास पेशरफ नहीं हुई। ये फैसला किया गया कि स्टेट को चैलेंज करने वाले अनासर को इंशाअल्लाह ताला स्टेट की ताकत से कुचल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में बात होगी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर और इसीलिए कहा है कि उसकी रफ्तार को तेज़ किया जाए। इस पर बात होगी तफसीलन, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में बात करूँ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की कल की मीटिंग के हवाले से क्योंकि उसमें एक अहम फैसला किया गया। उसमें फैसला ये किया गया है कि एक्सप्रेस ग्रुप की जो मेंबरशिप है पीबीए की उसको सस्पेंड कर दिया गया है और 10 दिन दिए हैं एक्सप्रेस ग्रुप को जवाब दाखिल करवाने के लिए। अब ये जो इशू है उससे आप शायद वाकिफ है क्योंकि पिछले चंद दिनों से ये मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है। बात जो है कुछ इस तरह की कि एक्सप्रेस ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया लॉजिक जो कि एक कंपनी है रेटिंग डिटरमिन करती है, रेटिंग का तयन करती है कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। मीडिया लॉजिक पर इल्जाम है एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से जाली एफिडेविट साइन करवाए हैं, उनसे जाली गवाही ली गई है एक्सप्रेस ग्रुप के खिलाफ ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। दूसरी तरफ मीडिया लॉजिक का यह कहना है कि एक्सप्रेस ग्रुप जो है वो रेटिंग को टेम्पर कर रहा था मीडिया लॉजिक के एम्प्लॉइज को साथ मिलाकर उनके ऊपर पैसा खर्च करके। लेकिन ये बात 2-3 दिन पुरानी नहीं, ये 1 अगस्त को इसकी पहली मीटिंग हुई थी पीबीए में, जब मीडिया लॉजिक ने अपना केस सामने रखा था और ये कहा था कि एक ग्रुप है जो कि इस वक्त मुलव्वस है रेटिंग टेम्परिंग में। उस वक्त उन्होंने नाम नहीं बताया था। जब पहले तहकीकात हुई तो प्राइमा फेसी एविडेंस जमा करवाने का कहा गया मीडिया लॉजिक को, और मीडिया लॉजिक ने जब वो एविडेंस जमा करवाया और पीबीए के तमाम मेंबरान उससे जब मुतमईन हुए तो उसके बाद फॉर्मल इंक्वायरी का आगाज किया गया। इस फॉर्मल इंक्वायरी में दोनों को पार्टी बनाया गया, मीडिया लॉजिक को भी पार्टी बनाया गया और एक्सप्रेस ग्रुप को भी पार्टी बनाया गया। और इस तहकीकात को शफाफ रखने के लिए इंटरनेशनल ऑडिटर्स को भी इसमें शामिल किया गया। जब फॉर्मल इंक्वायरी का आगाज हुआ तो जो मीडिया लॉजिक है उन्होंने अपनी सारे जो शवाहिद उनके पास थे कि किस तरीके से टेम्परिंग हो रही है एक्सप्रेस ग्रुप की जानिब से रेटिंग्स में, उनको पेश किया गया। मीडिया लॉजिक की जानिब से तो पेश किया गया लेकिन एक्सप्रेस ग्रुप ने जो है अपने शवाहिद नहीं दिए, वो उन मीटिंग्स में भी नहीं आए। उनको बार बार टाइम भी दिया गया लेकिन वो उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बने। तकरीबन 35 दिन के बाद एक्सप्रेस ग्रुप ने जो है इस कैंपेन को मीडिया पे लेके आने का फैसला किया और पिछले 3-4 दिन से वो इस पे कैंपेन कर रहे हैं कि मीडिया लॉजिक किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जवाब भी दिया सलमान दानिश साहब ने जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि किस तरह फाइनेंशियल ट्रेल है और एक्सप्रेस ग्रुप किस तरीके से जो है वो कोशिश कर रहा है रेटिंग को टेम्पर करने की। तो बात सिर्फ मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो कि पीबीए के कल के लेटर में भी की गई है कि ये इशू को जो डिस्कस करने का राइट फोरम है वो पीबीए है। इसको मीडिया पे डिस्कस करके मीडिया इंडस्ट्री की जो है ऑब्वियसली वो हर्ट हो रही है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है उसकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है। तो उसको डिस्कस करने का फोरम टीवी नहीं है, इसको डिस्कस करने का फोरम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है और वहां पर अभी भी मोहलत दी गई है कि एक्सप्रेस ग्रुप आकर अपनी सफाई पेश करे। तो मैं चाह रहा था कि जिसके हकायक है, क्योंकि बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन इस हवाले से फैलाई जा रही है, फैसला तो पीबीए ने करना है, आखिरकार इंटरनेशनल ऑडिटर्स ने करना है, तो उसको डिस्कस करने का राइट फोरम जो है वो पीबीए है। और अभी भी एक्सप्रेस ग्रुप को 10 दिन की मोहलत दी गई है कि वो वहां पे जाएं, अपना जवाब जमा करवाएं इस हवाले से। अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास कोई ऐसे एविडेंसेस है कि मीडिया लॉजिक्स में शामिल है, तो वो आकर उसमें पेश करें। मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर ज़रूर बात करूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक अहम इशू है। अब आते हैं हमारे मौजू के ऊपर। आज नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है इस नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि कुछ सूबे ऐसे हैं जो कि इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, चंद सूबे ऐसे हैं जो कि इस पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस ऑपरेशन की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा और इनफैक्ट ये भी फैसला किया गया है कि जिस तरीके का ऑपरेशन कराची में हो रहा है उस तर्ज का ऑपरेशन मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज जो चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया है, उन्होंने शिकवा किया है, शिकायत की है कि इस ऑपरेशन का कैप्टन कौन है। अगर मैं कैप्टन हूं तो मुझे तो पता ही नहीं होता कि ऑपरेशन कहां हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप ही कप्तान है, बाकी सब खिलाड़ी हैं। इस पर बात होगी और मेरे साथ आज स्टूडियोज में ज्वाइन मुझे मुराद सईद साहब ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। हमें तलाल साहब ज्वाइन करेंगे, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमारे साथ होंगे रेहान हाशमी साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, एमपीएम से ताल्लुक है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा
پیر مظہر الحق صاحب. پیر مظہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. طلال صاحب آپ سے آغاز کروں گا. آج نواز شریف صاحب خوش نہیں نظر آئے, اس کے بعد چودھری نثار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر نکات پہ عمل ہو گیا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو زیادہ تر نکات ہیں ان پر ابھی کام ہونا باقی ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر وفاق تھوڑا بہت کام کر بھی رہا ہے تو جو صوبے ہیں وہ شاید اس طریقے سے نہیں اس پر عمل کر پا رہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, اور صوبوں کے بغیر کوئی بھی وہ نیشنل ایکشن پلان ہو, وہ کوئی اور ڈرائیو ہو, وہ اس وقت تک فروٹفل نہیں ہو سکتی جب تک کہ صوبے اس میں پوری اچھی طرح کنٹریبیوٹ نہ کریں. اور بالکل پرائم منسٹر نے بجا کہا, اور کہ اگر ہم اسی رفتار سے اس پر عمل کرتے رہے تو پھر تو بہت لمبا عرصہ لگ جائے گا, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا انتظار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, انویسٹر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کہ آپ اپنے گھر میں امن کر سکیں, اپنے گھر میں اس دہشت گردی جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی, پاکستان کا جو امیج ہے, وہ سب چیزیں جو خراب ہوئی ہیں وہ ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ نیشنل ایکشن پلان ہے. اور جس جذبے کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا تھا, لیکن اس جذبے کے ساتھ اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. مگر طلال صاحب اس کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری, اولین ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے نا, اور زیادہ تر جو ایشوز ہیں جو وفاق سے ریلیٹڈ ہے ان کو وفاق نہیں کرنا ہے. ابھی مثال کے طور پہ آج ہی چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مدرسہ ریفارمز ہے اس حوالے سے ہم نے پیش رفت کی. مطلب 8 مہینے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فارم میں کیا ہوگا, وہ فارم کو سمپل کیسے بنایا جائے گا, تو پھر اس کام کو تیز تو آپ نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے نکات ہیں جس میں وفاق نے بہت زبردست کام کیا ہے, جن میں سے ایک نکتہ جیسے آپ نے اگزامپل دی میں دے سکتا ہوں کہ یہ جو سم ویریفیکیشن تھی یہ ایک بڑا پروسیس تھا, اور اس میں بھی بہت سارے پریشر آپ کے موبائل کمپنیز کے دوسرے تھے, مگر اس کو بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے کم وقت میں اس کو کیا گیا ہے. تو کیونکہ تمام پاکستان کے جتنے بڑے واقعات تھے اس میں یہی موبائل نیٹ ورکس استعمال ہوتے رہے, تو اسی طرح اور بہت ساری لیکن وفاق کی پوزیشن پالیسی دینے والی ہے, اور وفاق بہت ساری چیزوں میں, اگر ہیٹ سپیچ ہے, لٹریچر ہے, اسی طرح یہ جو آپ کے بہت سارے لشکر ہیں, ان کے خلاف جو کارروائی ہے یہ زیادہ تر صوبوں نے کرنی ہے. وفاق کا ایک کام انٹیلیجنس اور دوسری چیزیں فراہم کرنا ہے, رپورٹس دینا ہے, وہ بڑا بروقت اور بڑی اچھی طرح تمام صوبوں نے کرنی ہے. اور اسی لیے آج چاروں وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے وہاں پہ. مراد صاحب کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ 20 نکات پہ تو ہم نے کہا تھا کہ اب بس کیونکہ اے پی سی کے بعد ہوا تھا, اے پی ایس کے بعد ہوا تھا, اے پی ایس واقعے کے بعد, تو کہا تھا کہ ان پر عمل ہوگا. ایسا تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ اس پہ عمل نہ ہو, کیوں نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے بعد پورے قوم نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر رنگ میں, چاہے جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, جس مذہب سے تعلق, جہاں جس قومیت سے تعلق ہو, ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے. جہاں تک اب اس کی پوری امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو طلال صاحب کو علم ہے اس چیز کا کہ پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے وفاقی حکومت نے. وفاقی حکومت نے یہاں پہ لٹریچر کے حوالے سے, مدرسوں کے حوالے سے باقی چیزیں جو ہے طے کرنے, کیونکہ یہ جو ضرب عضب شروع ہو گیا اور نیشنل ایکشن پلان تھا, اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پالیسی دی جاتی ہے, پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے اگر رکاوٹ ہے تو کچھ وہاں پہ صوبوں کے حوالے سے چند چیزوں پہ جو رکاوٹ ہے وہ میں مثال کے طور پہ اس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم تحفظات کا اظہار کر رہی تھی, لیکن کپتان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو کپتان ہوں سندھ کا وزیر اعلیٰ, لیکن جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو انہوں نے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا. پھر اگر کرپشن کے حوالے سے, ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے, مدرسوں کے حوالے سے, جس طرح کہ رانا ثناء اللہ کی بات ہوتی ہے, جس طرح کہ وہاں پہ کل عدم تنظیموں کی بات پنجاب کے اندر ہوتی ہے, جس طرح کہ وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف ناموں سے, یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا کہ کسی دوسری نام سے وہ اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتے, لیکن اس کے حوالے سے اب یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال سے وفاقی حکومت نے پنجاب کے ساتھ, اور دونوں جو ہے پچھلے, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کا آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے, اب اس طرح کا آپریشن ملک کے مختلف حصوں میں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کراچی کا جو آپریشن کراچی کے اندر ہو رہا ہے, کراچی کے پاپولیشن, کراچی کی نوعیت, وہ سارے جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ملک کے باقی حصوں سے. جس طرح کہ آپ ساؤتھ وزیرستان کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ نے آپریشن کیا, نارتھ وزیرستان کی بات کرتے ہیں, تو وہ جس طرح ڈیفرنٹ ہے کراچی سے, اس طرح باقی صوبوں کے حالات بھی کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے کراچی سے. لیکن پنجاب کے اندر جب تک آپ اس چیز کا آغاز نہیں کرو گے, وہاں پہ کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا. 150 جو افراد کی
کی لسٹ گئی ہے سپریم کورٹ میں نے بھی جمع کی ہے, اس میں آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب کا, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا نام ہے. اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے کرپشن کیسز ہیں سارے. فنڈنگ کی, اگر یہاں پہ ٹیرر فنڈنگ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ حرام پیسے کا استعمال کہاں کہاں پہ کس انداز سے ہوتا تھا, یہ ساری کڑیاں آپس میں ملنی شروع ہو گئی تھی. اب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کافی لوگ بیانات دیتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, پنجاب کے اندر مختلف ناموں سے کام ہو رہا ہے, یہ باقی ساری چیزیں الزامات لگتے ہیں. میرے خیال سے جس طرح کی باقی صوبوں میں آپریشن ہو رہا ہے اسی نوعیت کا پنجاب کے اندر اگر وہاں پہ ہیں تو بالکل ہونا چاہیے, پنجاب کے اندر بھی ہونا چاہیے. ریحان ہاشمی صاحب, آپ لوگوں کے کچھ تحفظات رہے اس آپریشن کے حوالے سے. انفیکٹ بڑی سادی سی بات یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کا رخ اب ہماری طرف موڑ دیا گیا ہے, لیکن آج تو یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جس طریقے کا آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے چیز تو یہ اس میں یہ واضح ہو رکھیں اپنے ذہن میں بھی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز تھی اور ہے, اور کراچی آپریشن اس سے ہٹ کر ہے. کراچی آپریشن جب شروع ہوا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت پڑی, اور وہ کیوں پڑی کہ جب آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور کن کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا کہ وہ لوگ جو کہ پاک فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائیں یا ان سے منسلک اداروں یا ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں, دین کے نام پر جو دارالسلام ہے دارالحرب بنا کے پیش کریں. تو بنیادی مقصد یہ تھا. اچھا, اب اس کے اندر کراچی آپریشن کو بھی انڈکٹ کر دیا گیا, کوئی مذائقہ نہیں ہے. کراچی آپریشن کی ڈیمانڈ کیونکہ ہم نے ہی کی تھی اور ہماری ضرورت ہے کہ کراچی میں آپریشن, کراچی آپریشن جو وہ پہلے شروع ہوا تھا وہ جو ہے ان 20 نکات سے پہلے ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان سے. جی یقیناً. اچھا, اب ہماری ضرورت بھی ہے, کراچی کی سب سے زیادہ مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی ہونے کے ناطے ہماری ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں, ہم نے ڈیمانڈ بھی کی کہ یہاں پر جو گینگز آپریٹ کر رہے ہیں, جو شناختی کارڈ دیکھ کر ذبح بھی کر رہے تھے, ایکسٹارشن بھی کر رہے تھے, دیگر چیزوں میں بھی ملوث تھے, مگر ریحان صاحب وہ بات تو ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس آپریشن کا رخ ہماری طرف موڑ دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے. لیکن آج تو لیکن نہیں, وہ وجوہات تو مجھے پتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آج یہ ڈسکس ہوا ہے میٹنگ میں کہ اسی طرح کا آپریشن ملک بھر میں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جو اس کا ہارشنس ہے, جو اس کا ریجڈنس ہے, جو اس کا ایگریسونیس ہے, تمام جگہوں پہ اسی ایگریسونیس, لیکن غیر جانبدار ہونا چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہ ہو, دہشت گردوں کے خلاف ہو, سازشی عناصر کے خلاف ہو. وہ لوگ جو کہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں, بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہونا چاہیے, اور شفاف اور صاف ہونا چاہیے, ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ ہونا چاہیے. یہاں پر جو دیگر ادارے ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس کا فقدان بھی ہے, جس کی وجہ سے جو ٹائملی ڈیسیجن ہونا چاہیے, جو انفارمیشن شیئرنگ ہونی چاہیے, وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی. کہ آج 2 سال ہو گیا تقریباً کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو رزلٹ آنے تھے ہمیں, وہ اس طریقے سے نہیں آ رہے. دیکھیں, ایم کیو وہ واحد پارٹی ہے جس نے اس بات کی ضرورت کو مد نظر رکھا, اور ہم نے یہ بھی کہا اس مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی متعارف کرائی جائے, جو ہم نے پچھلے ٹینیور میں کہا. ساتھ میں ہم نے یہاں تک کہا تھا کہ ڈی ویپنائزیشن ہونی چاہیے, ڈی ویپنائزیشن کا بل ہم نے موو کیا نیشنل اسمبلی میں. اچھا, ریحان صاحب, میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے زیادہ نکات پہ بات کروں. پیر مظہر صاحب کو بھی ذرا پروگرام میں انکلوڈ کرتے ہیں. پیر مظہر صاحب, پچھلے چند مہینوں سے میں سن رہا ہوں چیف منسٹر صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اس آپریشن کا کپتان میں ہوں, کراچی میں ہونے والے آپریشن کا. شرجیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کپتان ہے. لیکن آج چیف منسٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا کپتان ہے کون؟ جی بالکل, یہ تو میڈیا میں تو یہی آ رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ایپیکس کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی صدارت میں ہوتے ہیں, اور ان پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے, اس کے نتائج, جو اچھے نتائج نکلے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی وہ لیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ تھوڑے سے تحفظات ہیں, پھر بھی تعاون جاری ہے, اور پولیس اور ساری صوبائی جو بھی ایجنسیاں ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت اور نگرانی میں پورا تعاون کر رہی ہیں. یہ کریڈٹ سب کو, آپ کہتے ہیں یہ آپریشن پیپلز پارٹی کی ول کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے جب اچھے نتائج آتے ہیں اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, لیکن پھر آج یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ کپتان ہے کون اس آپریشن کا؟ میرے خیال میں یہ چیف منسٹر صاحب سے آپ معلوم کرتے تو وہ بہتر ہوتا. آج کی بات ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, اور انہوں نے کون سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, کون سے وہ اقدامات ہوئے ہیں جن کا
ان کے پر ان کو تحفظات ہیں. یہ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے پارٹی پالیسی یہی ہے کہ یہ مینیز کو ختم کیا جائے. یہ بہت عرصے سے سارے پاکستان کو لپیٹ میں لیے ہوئے. دیکھیں نا, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس کو منی پاکستان کہا جا رہا ہے, اور یہ صوبہ سندھ سارا وہ بوجھ برداشت کر رہا ہے. وفاق کی اس میں جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, میرے خیال میں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سندھ میں ہی ہو رہا ہے, وہ باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ تنقید میڈیا پہ یہی آ رہی ہے, ہر طرف سے یہی انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ یہ ایک شہر یا ایک صوبے کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے, اور اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کے خیر نتائج بھی اچھے نکلے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں نکلیں, کہ اس کے نتائج ایک صوبے تک اگر محدود ہوں گے یا 2 صوبوں تک, تو میرے خیال میں وہ جو یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہوگا, یہ صرف پروونشل ایکشن پلان ہوگا. میں آپ سے آغاز اس لیے کروں گا کیونکہ میں کراچی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کراچی میں جو ایک نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے مہینے کے اگر آپ فگرز دیکھیں تو پھر ٹارگٹ کلنگ میں ہمیں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 2 جو ہے وہ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اگر یہ کہتی رہیں گی کہ کراچی کا آپریشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا, ہمیں تحفظات ہیں, تو یقیناً جو فوج ہے یا جو رینجرز ہیں ان کو اگر وہ سپورٹ نہیں ملے گی سویلین پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, تو اثر انداز تو ہوگا پھر وہ آپریشن پر. اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, پیر مظہر صاحب, میں نے کہا تھا کراچی کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ کراچی میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویو آف یہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے. پچھلے مہینے کے فگرز بھی دیکھ لیں, پچھلے چند دنوں سے بھی دیکھ لیں کہ صحافیوں کو بھی اب نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کی حکومت کے دعوے, آئی جی سندھ کے دعوے کہ 70% جو ہے ہم نے کنٹرول کر لیا ہے کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ تھی یا جو دوسرے بڑے کرائم تھے, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں, یہ فگرز پہ پچھلے کسی ٹی وی چینل پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم 5 سال کیبنٹ میں رہے ہیں, اور سال میں 1-2 مرتبہ آئی جی سندھ جو اس وقت ہوتے تھے یہی ہمیں ڈیٹا دیتے تھے کہ اتنے 70% کم ہو گیا, یہ ہو گیا. تو خیر گراؤنڈ ریئلٹی تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ابھی بھی میرے خیال میں کہ یہ اب کچھ نہ ہے کہ یہ کچھ ہو, یہ یعنی صرف فگرز نہیں ہیں لیکن گراؤنڈ پہ یہ چیزیں دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں. اب یہ کہ یہ کرائم ویو جو ہے نا, یہ کبھی میرے خیال میں آگے بڑھتی ہے پھر کم ہوتی ہے. میرا تجربہ تو یہ کبھی بھی کرائم کی ایک ویو نہیں رہتی. اب یہ اتنا جتنی سختی سے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے, اور اس میں پوری سارے ملک کی جو ایجنسیز اس میں انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو میرے خیال میں سختی تو ہوئی ہے, اس کے ریزلٹس بھی نکلے ہیں. پھر یہ ان کے پیچھے جو ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہوگا. اب یہ جو جرنلسٹ کا, اس سے پہلے وکلا کے, ابھی ہمارے ایک نوجوان وکیل تھے امیر حیدر شاہ خیرپور کے, کراچی میں بڑے اچھے نوجوان پریکٹس کر رہے تھے, ان کا ہوا, اور وکیلوں کے یہ ایک نہیں ہوا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے یہ 3-4 واقع ہوئے ہیں. تو یہ کبھی کبھی ویو بڑھ جاتی ہے, لیکن اب یہ میرے خیال میں زیادہ اس کو آئی جی سندھ سے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ آپ کو اس میں ایکسپلین کر سکیں گے. لیکن میرے خیال میں یہی کہا تھا, ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ 70% کنٹرول کر لیا گیا. ریحان ہاشمی صاحب, ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اب آپ ہمیشہ آ کر اگر یہ کہتے رہیں گے پبلکلی اور میڈیا پہ کہ آپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا, رخ ہماری طرف موڑ دیا ہے, پیپلز پارٹی کے تحفظات رہیں گے, تو پھر یہ آپریشن تو کمزور پڑے گا. اس وقت تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے, تمام سیاسی پارٹیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو کئی یہ وجہ تو نہیں کہ آہستہ آہستہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہماری غیر مشروط سپورٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ہمارے نوجوانوں کو جو فوج کے میں ہیں اور جو کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو غیر مشروط سپورٹ رہی ہے. اور اس سپورٹ کا ایک جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ سولیڈیریٹی ریلی, آپ کو یاد نہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے سے بھی گریز کرتے تھے, اس وقت ہم سولیڈیریٹی ریلی بہت مہینے بھی نہیں, آپ سال پیچھے چلے گئے. میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اگر روز آپ آ کے کہیں گے کہ رینجرز ہمیں نشانہ بنا رہی ہے, پولیس ہمیں نشانہ بنا رہی ہے, تو پھر یہ آپریشن کس طرح سے کیسے ہوگا؟ میں مکمل کر لوں. دیکھیں, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا نام لیتے ہوئے گریز کر رہے تھے تو ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہماری سپورٹ رہی ہے, ابھی بھی سپورٹ ہے. کراچی آپریشن شروع ہوا,
1.5 سال تک ہم بہت ساری چیزوں کو جو تلخ گھونٹ تھے وہ پیتے رہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ مسٹیک ہو رہی ہو، کہیں کوئی اگر کسی بے گناہ کو لے گئے، تو ہم 1.5 سال تک بالکل خاموش رہے کیونکہ ہم اس امید پہ تھے کہ شاید بہتری آئے. مگر جب 46 کے قریب ماورائے عدالت لوگ قتل ہو گئے اور ان کے لواحقین کو کوئی جواب ایسا سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں ملا، پھر 160 کے قریب جب لوگ لاپتہ ہو گئے اور ہم تواتر کے ساتھ صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ ادارے ہوں، ہم تواتر کے ساتھ سب سے گزارش کرتے رہے، اور جب ہماری گزارشوں کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، کسی کھاتے میں نہیں رکھا گیا، تو پھر جا کے ہم نے لب کشائی کی. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خدا نخواستہ اس کو روک دیں، کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں دیر پا ہو، جز وقتی امن نہ ہو، اور میں ساتھ میں دیکھیں ایم کیو ایم کو پارٹ آف دی سولوشن سمجھیں. خدا رہا ایم کیو ایم کو کاز آف دی پرابلم نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہم ایک مینڈیٹ رکھتے ہیں یہاں پر، ایک پارٹ آف دی سولوشن سمجھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی ایسے عناصر آپ کی پارٹی میں ہیں یا گھس گئے ہیں تو ان کو پکڑا نہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا پارٹ آف دی سولوشن. دیکھیں پھر سے آپ بات وہیں پر لے کر آ گئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری صفوں میں اگر ہیں گرفتار کریں، مگر یہ کوئی بھی قانون، کسی بھی ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ ماورائے عدالت قتل ہو جس کے ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا طلال صاحب کے قریب لوگ لاپتہ ہو جائیں. طلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اسی مہینے جو ہے کہا کہ کراچی کے آپریشن میں بہت جو ہے ہمیں کامیابی ہوئی ہے، بہت زیادہ کرائم کم ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ، کڈنیپنگ فار رینسم، ان تمام چیزوں میں کمی آئی ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ہفتے، اس پچھلے مہینے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا ہے. آج چودھری نثار، اور جب اس پہ بات کرتا ہے میڈیا، جب صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، جب میڈیا نے اس پہ بات کی تو آج چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تنقید نہ کی جائے، سوالات نہ اٹھائے جائیں. دیکھیں سوال تو اٹھیں گے، جب کوئی انسیڈنٹ ہوگا سوال تو اٹھیں گے اس پہ. دیکھیں بالکل سوال اٹھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مکمل کامیابی کا دعویٰ نہ کسی صوبے نے کیا ہے نہ وفاق نے کیا ہے، اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ کامیابیاں ہوئی ہیں اور کام کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر نے بھی آج اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی ہمیں اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. آج اسی وجہ سے کسی صوبے کا نام لے کے اس کو کوئی ڈسکریج یا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ایک سب کے لیے ایک جیسا میسج دیا گیا ہے کہ اس پہ مزید کام کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت تک واقعات چلتے رہیں گے جب تک کہ مکمل طور پر اس پہ کامیابی نہیں ہو جاتی. یقیناً وہ فورسز جو پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کہ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی. پاکستان پرامن ہوگا تو راہداری بھی بڑی اچھے طریقے سے بنے گی، اقتصادی راہداری، پھر اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پھر پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو. مراد سعید صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، جہاں پر دہشت گردی ہے وہاں پر بھی پھر آپریشن ہونے چاہیے، چاہے وہ کراچی کی طرز کا آپریشن ہو. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے الزامات ہیں کہ انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے اس طرح کی کالعدم تنظیم کے لوگوں کو، تو پھر آپریشن تو پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. اس طریقے سے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا. وہ میرا خیال ہے کہ اس بات کا اگر پچھلی آپ کو اپیکس کمیٹی کی جو وفاق کی ہے تو اس میں تمام ان کے جو لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، تمام سی ایم سمیت، انہوں نے یہ اکنالج کیا کہ پنجاب نے بہتر کام کیا ہے لٹریچر کے معاملے میں، ہیٹ سپیچ کے معاملے میں، آپریشنز کے معاملے میں، اور بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار. اور ابھی ریسنٹلی ملک اسحاق کا آپ لے لیں، اسی طرح القاعدہ کے نمبر 2 جو ادھر لاہور کے قریب مارے گئے ہیں. تو یہ بڑی کامیابیاں جو ہیں یہ وہاں سے حاصل ہوئی ہیں. میں اسی وجہ سے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا اور کسی صوبے کی طرف، اسی لیے پرائم منسٹر نے بھی پن پوائنٹ نہیں کیا، لیکن پنجاب پن پوائنٹ کرنا چاہیے سر. پھر پن پوائنٹ تو کرنا چاہیے. اگر کوئی صوبہ نہیں کام کر رہا ہے تو پن پوائنٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی بیٹھک میں تمام چیزیں کھل کر بات ہو کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو پھر عوام کو بتائیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. صرف بات پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے. اس میٹنگ میں تمام لوگ جانتے ہیں، رپورٹس ایک سے دوسرے صوبوں کی شیئر کی جاتی ہیں. اگر کراچی میں اچھا کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں بہتر ہو رہا ہے، اگر پنجاب اسی طرح کے پی کے کون کتنا آگے ہے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں، لٹریچر کے معاملے میں، آپریشنز کے معاملے میں، لشکروں کو ڈی ویپنائز کرنے کے معاملے میں، شیڈول 4 میں آئے ہوئے لوگوں کے معاملے میں اسی طرح. تو اس میں یہ پراپر ایک ڈیٹا میں آپ کو دے دوں گا علیحدہ صوبہ کا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بات اس طرح لگے کہ میں کسی صوبے کے خلاف جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں انہیں پن پوائنٹ کروں اور پھر وہاں پر کوئی لگے کہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں. جی مراد. دیکھیں ایک تو کیا وجہ ہے
کہ جب بھی عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دنوں میں دھمکیاں ملی تو پنجابی تعلیمات کا نام یہ اسلام آباد کے اداروں نے یہاں پہ اداروں نے ہمیں بتایا کہ پنجابی طالبان سے خطرہ ہے. آج آپ کو پتا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری سرور اور باقی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی ہے. علیم خان جو کہ کیمپین کر رہے ہیں اپنے الیکشن. اور اس سے پہلے یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ پنجابی طالبان سے خطرہ ہے. تو کیوں اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں؟ جہاں تک ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے تو دیکھیں دو جگہوں پہ ہم نے ذمہ داریاں تقسیم کرنی ہے. ایک آپ کی اداروں کی جو آپ کے پاک فوج ہے، رینجرز ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جہاں پہ لٹریچرز کی، پالیسی کی، ہیڈ سپیچ کی، یہ بہت ساری چیزیں آتی ہے، کرپشن کے خاتمے کی، یہ ساری چیزیں. لیکن ہیٹ سپیچ اور لٹریچر یہ تو صوبے کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے نا. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ سویلین کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیوں ختم نہیں کریں؟ اگر پنجاب کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ جہاں تک ابھی پھر پارٹی کے جو دوست ہیں آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سی ایم صاحب کو علم ہوگا. اب سی ایم صاحب کو علم ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ سوال ہم کیوں اٹھا رہے ہیں. کیا کراچی کی کرائم ریٹ پہ کمی آئی ہے؟ انہوں نے خود اقرار کیا کہ کافی حد تک کمی آئی ہے. کیا بتخوری میں کمی آئی ہے؟ انہوں نے خود اقرار کیا کہ کمی آئی ہے. کیا انہوں نے کہا کہ بری بنلاشوں میں کمی آئی ہے؟ انہوں نے خود اقرار کیا. تو پھر سوال کب اٹھتے ہیں؟ سوال تب اٹھتے ہیں جب آپ کسی کرپٹ کے اوپر، جب کسی ٹیرر فنڈنگ کے اوپر ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں ہم نے سنا کہ لانچے بھر بھر کے باہر ملک چلے بھیج دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جن لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے پاکستان سے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر عاصم کو جو سرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے ان کو پکڑا گیا تو پیپل پارٹی نے جس انداز سے صرف تحفظات کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس پورے آپریشن کو کنٹروورشل بنانے کے لیے جو انہوں نے کوششیں شروع کر دی، میرے خیال سے یہ پاکستان کے جو ضرب عضب ہو رہا ہے اور پاکستان اور کراچی امن کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اس کو کنٹروورشل بناؤ گے تو کراچی کا امن اس سے خراب ہوگا. جی طلال صاحب. شہزاد صاحب ایک منٹ، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی پوائنٹ سکورنگ ہو. پنجابی طالبان ہو، کوئی افغانی طالبان ہو، کوئی انڈین طالبان ہو، یہ تمام ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور یہ اس کی کوئی بات. لیکن پنجابی طالبان پنجاب سے آپریٹ نہیں کرتے. تمام کے تمام طالبان یا تو فاٹا سے زیادہ تر آپریٹ کرتے تھے یا کے پی کے سے کرتے ہیں. تو کائنڈلی مجھے نا مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ اغوا برائے توان بڑا ہے وہ پشاور ہے. اگر رنگ روڈ شام کی پشاور میں کوئی ٹریول نہیں کرتا، 2 سالوں میں خیبر پختونخوا کے اندر کرائمز کم ہو گئے ہیں. پنجاب کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ آئی جی پنجاب کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں 50% کمی آئی ہے. اور طلال صاحب ایک اور چیز، آپ فاٹا کا ذکر کر رہے ہو. فاٹا میں اس وقت ضرب عضب کامیابی سے جاری ہے حالانکہ آپ کے انڈر آتا ہے، لیکن پاک فوج کی جو وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے، آپ نے نارتھ وزیرستان کا علاقہ کلیئر کر دیا، وہاں پہ لوگ واپس جا رہے ہیں. جی شہزاد میں بھی جی شہزاد صاحب دیکھیں میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گا اور شہزاد صاحب اس میں لٹریچر پر کس صوبے نے کتنی کاروائی کی، کس نے ہیٹ سپیچ پہ کی، کس نے شیڈول 4 پہ کی، کہاں کرائم بڑا ہے، ایک چیز. لیکن یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں ایسی کسی صوبے کو پن پوائنٹ کروں. میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، لیکن اس میں مت الجھائیں کہ پنجابی افغانی فلانا جہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں لوگ وہ بھی جانتے ہیں، ہمیں مل کے کام کرنا. مراد یہ بات ویسے ہی کہ آج جو آپ کے لوگوں کو دھمکیاں آئی ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، وہ کسی کوئی پنجابی طالبان یہ نہیں ہے. میں کر رہا ہوں کہ اگر بہت ساری جگہوں پہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی کاروائی ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. جہاں تک بات ہے فاٹا کی، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، ضرب عضب پورے پاکستان نے اے پی ایس کے جو بچے تھے، جو شہداء تھے، اس کے بعد یہ پورے قوم کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ہر رنگ میں، ہر روپ میں، ہر قومیت سے، ہر چیز سے بالاتر ہو کر ہم نے دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. ریحان صاحب ایک بریک کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ صوبے اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کہیں کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، لیکن کم سے کم اس چیز کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کس نے کتنی ایفرٹ کی ہے، کہاں پہ اگر رفتار سلو ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کچھ صوبے بہت پیچھے ہیں تو اس کو بھی آ کے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کہاں پہ کمی ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ریحان ہاشمی صاحب میں ٹیرر فنڈنگ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے.
مختصراً میں مختصراً دو تین چیزیں کہوں. دیکھیں جو تھریٹس تھیں وہ تو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو رہی ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان کو رہی ہیں, قائد تحریک الطاف حسین بھائی 90 کے پریمیسز کو رہی ہیں, اور ہمیں انٹیلیجنس کے اداروں نے اس بات کا یہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونے والے لوگ ہیں آپریشن سے پہلے زیادہ تر ان میں ایم کیو ایم کے کارکنان یا ہمدرد شامل تھے. ایم کیو ایم کے تو پارلیمنٹیرینز بھی ٹارگیٹڈ ہوئے ہیں. ابھی رشید گوڈل بھائی کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات ہوں, یہ تو ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں سخت انداز میں. دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا نیشنل ایکشن پلان, تو ہم ریسٹرکٹ ہو کے کسی اسپیسیفک جگہ پہ اٹک جاتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی کیوں ضرورت پڑی جناب؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ پاکستان افواج کے خلاف جو لوگ اسلحہ اٹھا رہے تھے, اسلام کو دین الحرب بنا کے پیش کر رہے تھے, بے گناہوں کو قتل کر رہے تھے, اور پھر وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے ڈائیلاگ کا راگ الاپ کے 6 مہینے تک آپ نے حکومت مطلب کہ کیا کرتے رہے؟ آپ کے جنرل شہید ہو گئے, 45,000 لوگ شہید ہو گئے آپ نے آفیسز کھلوانے کی بات کر دی, کچھ لوگ تو قتال کی دعوت دیتے رہے. مطلب وہ لوگ ان لوگوں کو کس کھاتے میں رکھیں گے آپ؟ اور یہاں پر جو لوگ ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ بات کرنے والے لوگوں نے تو یہاں تک کی ہے, بڑے بڑے رہنماؤں نے جو بڑے بڑے بنتے ہیں کہ جناب وہ جو افواج پاکستان کے لوگ جو ہمارے جنگ کے دوران جو شہید ہوئے وہ شہید نہیں ہیں, ان کی نماز جنازہ جائز ہی ہے. ان ایسے عناصر کو آپ کہاں رکھیں گے جو کہ ذہن سازی کر رہے ہیں؟ ابھی جو سفورہ گولڈ کا واقعہ ہوا ہے, ریحان صاحب یہ بات آپ نے اہم کی ہے, لیکن آپ کیونکہ ہم اس ڈائیلاگ کے سلسلے سے آگے نکل چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں مراد سے پوچھوں گا. مراد صاحب آپ چاہتے تھے ان کے دفاتر کھلے, آپ چاہتے تھے ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو, لیکن آج وہی ٹی ٹی پی آپ کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے. دیکھیے شہزاد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایون کے جو آپ کو یاد جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سگنیچر موجود ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے مذاکرات کرنے ہیں کیونکہ یہ پہلا آپ کا آپشن ہوتا سکتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اپنے آپریشن کرنے ہیں. جو ملک کے دائرے کو جو اسلحہ جو بندوق پھینک کے اور ریاست کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں, جو ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں, جو بندوق کے زور سے اپنا جو نظریہ ہے وہ نہیں پہنانا چاہتے, تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو. یہ صرف تحریک انصاف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اے پی سی کے اندر آپ کو پتہ ہے, لیکن بطور جماعت پی ٹی آئی آج آپ کو احساس ہو گیا کہ وہ شاید غلط فیصلہ تھا. دو چیزیں میں جو بارہا ذکر کر رہا ہوں, ہم جو ذکر کریں نیشنل ایکشن پلان کا, اور یہ جو ابھی نہال ہاشمی صاحب نے جو بات کی, میں ریحان ہاشمی صاحب نے جو بات کی, 2 دلائل ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ ایک تو رینجر جو ہے وہ 1992 سے وہاں پہ کراچی کے اندر موجود ہے, دوسرا یہ کہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ اے پی ایس کے سانحے کے بعد یہ وجود میں آ گیا. لیکن ہم شاید یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ, ہمارا نیشنل ایکشن پلان اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کا بننا, کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس آپ کے کام نہیں کر رہے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے, اور ضرب اعظم کا شروع ہو جانا, یہ پوری ملک میں اس کا دائرہ کار ہم نے پھیلانا تھا, یہ پوری ملک میں اس کی ایکشن ہونے تھے. لہٰذا اگر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے, لہٰذا اگر ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے, لہٰذا اگر پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں اگر پشاور میں یا کے پی میں بھی حالات اگر بہتر ہو رہے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ فوج فاٹا میں موجود ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ضرب عضب کامیاب ہوا ہے. اٹسیلف خیبر پختونخوا کی حکومت نے کتنے لوگ پکڑے ہیں ہیٹ سپیچ پہ, کتنے لوگ پکڑے ہیں لٹریچر کے حوالے سے؟ شہزاد صاحب بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. ایک تو آپ ضرب عضب شروع کیا, پاک فوج کو اس وقت تمام پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو کریڈٹ دے رہی ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے پولیس کی کارکردگی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے 50% کرائم میں 2 سال کے اندر آپ کی کمی آ چکی ہے, یہ پولیس کی کارکردگی ہے اور ضرب عضب کامیابی سے جاری ہے. اس کا تو ہم مظہر صاحب ایک اور ایشو یہ ہے کہ یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کو بھی روکا جائے گا. اب کرپشن میں یا ٹیرر فنڈنگ میں کسی کو پکڑا جاتا ہے تو اس پر آپ کی پارٹی کو جو ہے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس پر رینجرز نہیں کر سکتی یہ کام, ایف آئی اے نہیں کر سکتی یہ کام, نیب کا نہیں ہے. دیکھیں اب گھوم پھر کے بات اب اسی پہ آ گئے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کپتان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, ایکشن ہو رہا ہے, تو پھر آپ تو خود ہی اس بات کی تائید کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض, پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی پہ ایکشن نہیں لیں. ہمارے چیف منسٹر صاحب کو یہ اختلاف ہے کہ جب آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں تو چونکہ کپتان میں ہوں, میرے کو اعتماد ملیں, مجھے بتائیں, آن بورڈ لیں. اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, یہ تو چین آف کمانڈ ہے. ایپیکس کمیٹی میں بھی وہ ہوتے ہیں, میں تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہوں پیر مظہر صاحب کیونکہ اگر وہ خود کہتے ہیں میں کپتان ہوں, میں کریڈٹ بھی لیتا ہوں اچھے کاموں کا, لیکن مجھے بتایا نہیں جاتا کہ کیا اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں سوال یہ ہے کہ یا آپ چیف منسٹر جو ایک بہت پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اس کے پر اعتبار کریں ان کی بات پہ, یا ان کو کہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں.
یہ ہو سکتا ہے نا. اب جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ دو باتیں کہہ رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے سر، میں کنفیوز اس چیز میں ہوں کہ ان کی کون سی بات پہ میں یقین کروں. میرے پاس بہت ساری چیزیں دکھانے کو جس میں وہ کہتے ہیں میں کپتان ہوں، پھر آج وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں کپتان ہوں؟ نہیں تو وہ یہی تو پوچھ رہے ہیں نا، وہ تو یہی تو تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں آپ تھوڑا کھل کے اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں آپ سے، کیونکہ یہ تو آپ صرف ایک ہی سائڈ کو دکھا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر نیشنل ایکشن پلان ہے تو ایک تو خود اب پرائم منسٹر نے بھی اعتراف کر لیا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے دوسرے صوبوں میں. اب وہ ہوگا بھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی کھل کے بتا دیتا ہوں کہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پنجاب میں ان کے بھائی چیف منسٹر ہیں جو ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں وفاق میں، چونکہ پرائم منسٹر ہیں. ان دونوں میں نہیں ہوگا، باقی چھوٹے صوبوں پہ ہوگا اور ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. وہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ چونکہ پنجاب میں نہیں ہو رہا یا وفاق والے اپنے کو نہیں. ابھی اور تو چھوڑیں ہیں، یہ آپ خود میڈیا میں دے رہے ہیں یار ہر وقت کہ وہاں ایک جج جو ٹرائبونل کا ہیڈ تھا کاظم علی ملک، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے موت مار دھمکیاں مل رہی ہیں. کیا یہ دہشت گردی میں نہیں آتا؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پنجاب میں اس کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. کہیں سندھ میں کسی جج نے یہ کہا، یہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کسی جج نے کہا کہ بھائی مجھے یہ موت مار وزراء پہ لے رہے. دوسرا چھوڑیں، ایک آپ کے اپنے مسلم لیگ نون کے بہت ہی سینئر لیڈر ہیں شیر علی صاحب، عابد شیر علی کے والد صاحب، انہوں نے میڈیا میں کہا کہ پنجاب کابینہ کے ایک اہم رکن جو ہیں انہوں نے 20 ٹارگٹ کلنگ کی ہے. میں نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا پارٹی کا آدمی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس چیز کا جواب دے دیتا ہوں. عابد شیر علی صاحب کوئکلی اس کو رسپونڈ کر دیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہی پرابلم ہے. ایک تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں قانون کی عملداری دوسرے صوبوں سے بہت بہتر ہے، یہاں امن و امان دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، یہاں پر ترقیاتی کام دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں پورے پاکستان سے ووٹ ملا ہے. اور وہ کون سی کیبنٹ ہے کس صوبے کی جو ساری کی ساری ضمانت پر ہے، کس کا چیف سیکرٹری سمیت تمام کرپشن کے کیسز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، اور یہ اگر کرپشن مانتے ہیں تو وہ یہاں ہی ہیں لوگ پاکستان میں، اگر دہشت گردی ہم مانتے ہیں تو یہاں ہی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ صرف دو بھائیوں پر یا وفاق پر ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا جو پرائم منسٹر نے کہا ہے. خدا کا واسطہ ہے، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ میں شامل ہونے کے لیے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن، قصور، فیصل آباد میں نواز شریف، یہ سارے واقعات جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، بالکل میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آج نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اب اگلے پروگرامز میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ آج کی میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلا. اس پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.